बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। इस्लामाबाद में लाशों के ढेर लग गए, ज़ख्मी हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं, अंदर जगह कम पड़ गई है। तो इस दौरान भी मरीम नवाज़ ने लाहौरियों को बसंत मनाने की तरगीब दी है और रोज़नामा जंग की आज ये हेडलाइंस है। इसके अलावा जी 8 फरवरी की हड़ताल है, अल्लाह ताला राज़ी हो गया है और अपोजिशन मुत्तहिद हो गई है। बहुत बड़ी हड़ताल कल होने जा रही है। PTI के MNAs और MPs जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला, टोबा टेक सिंह और खुशाब से है, आज इनको हम बेनकाब करेंगे कि ये क्यों घरों में औंधे मुँह पड़े हैं चुप करके। डॉक्टर उस्मान अनवर है जी, ये पंजाब को फ़तह करने के बाद, पंजाब पुलिस को फ़तह करने के बाद इन्होंने एक नया चांद चढ़ाया है। ये आपके सामने ले आते हैं और DHA कराची में सड़कों पर पोर्न वीडियो चला दी गई है। अल्लाह ताला का अज़ाब बिल्कुल आना ही आना है। लेकिन सबसे पहले मरीम नवाज़, एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जिस तरह मरीम नवाज़ ने बसंत की तकरीबात को मनसूख किया है, तो जो PTI है ये 8 फरवरी की हड़ताल भी वापस ले लें। ये फैसल वोडा ने भी कहा है, इन्हें शर्म ही नहीं आती झूठ बोलते हुए। इतना झूठ डिठाई से बोलते हैं कि जो सामने वाला बंदा है उसको ये अनपढ़ भी समझते हैं और अंधा भी गर्दानते हैं। तो ज़रा देखिए आज जो रोज़नामा जंग की जो शह सुर्खी है वो ज़रा देखिए। मरीम नवाज़ कह रही है जी, जिंदा दिलाने लाहौर, परेशानियां भुला कर नीले उफ़क़ की तरफ बढ़ती जो गुड्डी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। ये आज की है, धमाका कल हुआ है। ज़ख्मी बरामदे में पड़े हैं हॉस्पिटल में, खून के अतियात जमा करने के लिए ऐलान किए जा रहे हैं और जो रोने वाले हैं, जो पीछे लवाहिकीन हैं, उनको अभी तक डेड बॉडियाँ नहीं मिली, DNA के इंतज़ार में। ये है ना जी, अभी तक जो मुख्तलिफ शहरों में जनाजे पहुँचने थे वो नहीं पहुँचे। और ये पंजाब की जो नाम निहाद वज़ीर आला है, ये क्या कह रही है, नीले उफ़क़ की तरह गुड़ियाँ चढ़ते देखो। क्या खाक गुड़ियाँ चढ़नी है? देखिए सोशल मीडिया को, देखिए लाहौर में अच्छी भली बसंत थी। इस नालायक औरत ने सिर्फ 8 फरवरी की हड़ताल को काउंटर करने के लिए जो फग्गन में जो अगला महीना है उसमें जो बसंत थी, उन्होंने इसको माह में रख दिया है, सर्दियों में रख दिया है। तो इस मौसम में तो वैसे हवा ही नहीं होती और पूरे का पूरा जो एक फेस्टिवल था उसको महज सियासत की नज़र करते हुए इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हमने तो कल भी कहा था कि ये किसी चीज़ में हाथ डाले और वो पाए तकमील तक पहुंच जाए, ये नहीं होने वाला। कुदरत इनसे रूठ चुकी है। ये जिस चीज़ में हाथ डालेंगे, लाहौर की सड़कें आज इस ऐसी सुनसान पड़ी हैं। अभी हम माल रोड से होके आए हैं, मार्केटें वीरान, सड़कें सुनसान, 10,000 रिक्शा फारिग खड़ा है। जो यंगो एक कंपनी है गालिबन, जिसकी इन्होंने जो हायर की थी मुफ्त 500 के करीब, ये जंग कह रहा है, उसमें सवारियां बैठने में, अरे ना आगे कोई गुड्डी है, ना कोई बंदा है, ना कोई जिन है। ये एक हू का आलम है। जो काम इमरान खान ने 8 फरवरी को करवाना था, इन्होंने 7 फरवरी को इंशाअल्लाह अज़ीम करवा दिया। लाहौर बिल्कुल बंद। और जो लोग दूसरे शहरों से आए थे हल्ला गुल्ला करने के लिए, वो भी अपने घरों को लौट रहे हैं। क्यों? बसंत ही नाकाम हो गई है। नाकाम इसलिए हो गई है कि हुक्मरानों की ना जो एक्ट होता है उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है। आप किताबें पढ़ें, पटवारी किताबें पढ़ते नहीं है, ना ये स्कूल जाते हैं, ना इनको पता है शऊर से इनका क्या लेना देना। अगर हुक्मरान नेक दिल हों तो वो कोई काम करें तो अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो जाती है, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। लेकिन जब मन ही मैला हो, दिल ही स्याह हो, तो फिर इज़्ज़तें नहीं मिलती। ये प्रोग्राम जो सारा था ये बर्बाद हो गया। तो ये वो हालात हैं। अब आप देखिए, क्या कोई इतना तंग नज़र, इतना जालिम भी हो सकता है यार, कि पिंडी से 10 किलोमीटर के फासले पर यार धमाका हो रहा है। पंजाब के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग उसमें शहीद हुए। छोटी छोटी बच्चियां, औरतें बैन कर रही हैं, लेकिन लाश
اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہی ہے؟ بسنت منائیں ہلا پروجیکشن ہو، پروجیکشن کے خاک ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بے عزت کرنا ہو تو وہ بے عزت کر ہی دیتا ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو 8 فروری کی جی ہڑتال ہے، رات کو مولانا فضل الرحمان نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پی ٹی آئی ہڑتال کا اعلان کرے اور مولانا فضل الرحمان اپنا جو جلسہ ہے یار اس نے یہ کہہ دیا ہے، سبحان اللہ، کہ ہم اس کو ملتوی کر دیں گے یا اس طرح سے کریں گے کہ جو ہڑتال کی جو ویبریشن ہے وہ قائم رہے، یعنی کہ تھڑتھلی مچ رہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دل ملانا۔ تو اس حکومت سے کہ ہوتے ہوئے نہ تو کسی کو انصاف کی توقع ہے، نہ ہی انصاف ہونا ہے، اور کل پاکستان نے یہ دکھانا ہے کہ وہ ہڑتال کر سکتے ہیں۔ اور آج یہ کیا کہہ رہے ہیں جی سرکاری کہ جو ہڑتال ہے، یہ جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیں۔ کیوں جی؟ ہڑتال کا کیا لینا دینا دہشت گردی سے؟ یہ تو ایک پیور میٹر ہے انٹیلیجنس کا۔ اگر ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یہ 1 گھنٹے میں اس کا ڈیٹا جمع کر لیتی ہیں کہ یہ اسلام آباد سے آیا، نام یاسر تھا، والد کا نام یہ تھا، کزن ان کے یہ تھے، تو حضور یہ اگر پہلے پکڑ لیتے تو آپ کو گولڈ میڈل قوم دیتی۔ اب ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ جی اگر یہ اندر پہنچ جاتا تو مزید نقصان ہوتا۔ اللہ اکبر، دنیا کی واحد نیشن ہے، 32 افراد شہید ہو چکے ہیں، 192 کے قریب زخمی ہیں، اور جو دھماکے میں زخمی ہو کیا وہ ساری زندگی کے لیے دوبارہ نارمل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مزید نقصان سے ہم بچ گئے۔ اوف، کیا کرتے ہیں یار، ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ انسان کا دماغ بالکل موف ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی نئی نسل پڑھ لکھ کے ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ تو یہ وہ حالات واقعات ہیں کہ کل جو عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ہے، بڑا زبردست ٹیسٹ ہے کہ کیا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، جو والنٹیئر 1 دن کے لیے اپنی دکان بند کر سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ بند کر سکتے ہیں، معاملات زندگی 1 دن کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں یہی پرامن احتجاج کا طریقہ ہے جس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کل پاکستانی اس میں کیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اتنی تو ہم نے جو باتیں کر لی، تو ذرا وہ تحریک انصاف کے چیمپئن لوگ جن کی ذمہ داری ہے، دیکھیں عوام تو کرے سو کرے نا، تو جو لوگ اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کیا گل چھرے اڑا رہے ہیں، وہ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ذرا آج باری ہے جی گوجرانوالہ کی۔ یہ وہ علاقہ ہے جو نواز شریف کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور محبت عمران خان میں گوجرانوالہ کے لوگوں نے ان لوگوں کو منتخب کیا اور ان کو جوتا مار کے گوجرانوالہ سے نکالا۔ لیکن ان لوگوں کی آپ دیکھیے کہ یہ عمران خان کو اس کی محبت اور محنت کا صلہ کیا دے رہے ہیں۔ یہ جی PP-59 ہے، محمد ناصر چیمہ، یہ موصوف بالکل ہی منظرنامے سے آؤٹ ہے۔ ہم نے آج کوئی اور ڈسٹرکٹ کرنا تھا، لیکن گوجرانوالہ سے ہمیں سپیشلی کہا گیا، اور ہمیں ایک آدمی کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے وہ ہمارے واٹس ایپ پہ بھیجا گیا کہ آپ ہم پہ یقین نہ کریں، یہ آپ خود اس کا معائنہ کریں، بتائیں 8 فروری کی ایک سنگل اپیل کسی پریکٹیکلی کسی جگہ پہ جا کے ریکویسٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک موصوف نے جو پوسٹ ہے یا انٹرویو ہے یا اپنا 2 منٹ کا جو کلپ ہے وہ بھی نہیں لگایا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ عمران خان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح گوجرانوالہ جو ہے یہ دوبارہ نون لیگ کے پاس چلا جائے۔ جب آپ کے نمائندے نالائق ہونا تو پھر کتنا بڑا بھی ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہو اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ میں تاریخ سے بات کر رہا ہوں، اگر یہاں بات کروں گا تو بات کسی اور طرف لے جائیں گے۔ دوسرے ہیں جی علیم اللہ خان، یہ ہیں جی PP-60 سے۔ اس کے ہم نے ٹک ٹاک بھی دیکھا، فیس بک بھی دیکھا، ٹویٹر بھی دیکھا، اور حد تو یہ ہے
کہ ان لوگوں نے کبھی عمران خان کے جو ٹویٹ ہیں اس کو ری ٹویٹ بھی نہیں کیا. بتائیں, ہڑتال تو بڑی دور کی بات ہے, وفا خون مانگتی ہے, وفا نہیں دیکھتی کہ نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. وہ ایک علیحدہ کمٹمنٹ ہے جو ان کے بس کا روگ نہیں. آگے چلیے جی. چودھری محمد طارق جی, PP 63 گجرانوالا. یہ اگر کسی جگہ پہ ملیں تو گجرانوالا کے جو حلقے کے لوگ ہیں کائنڈلی اس کو کھڑے ہو کے صرف یہ پوچھ لینا کہ حضور کوئی عمران خان کا آتا پتہ, کوئی عمران خان نامی ایک شخص تھا جس نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا, پھر اس نے تحریک انصاف بھی بنائی تھی, پھر اس کو امریکہ اور بہت بڑی سازش کے تحت جنرل باجوہ نے عدم اعتماد کرواتے ہوئے وزیر اعظمی سے اتارا, اور وہ آج کل نظر نہیں آ رہا, دوسرے ملک گیا ہوا ہے, یا خبریں آ رہی ہیں جنگ جیوں میں کہ اس کو اڈیالہ میں اس کی بیوی کے ہمراہ قید کیا ہوا ہے, اور بیچارے کو 14 اور سال ایک اور ٹوٹل ملا کے 70 سال کی قید ہوئی ہے, اور اس کی ملاقات بھی بند ہے. تو اس آدمی کو ذرا بتا دینا, یہ چودھری محمد طارق کو, کہ حضور اگر کچھ ٹائم ہو تو اس کے لیے ایک کوئی پوسٹ ہی لگا دیں, فیس بک کی, ٹویٹر کی, یا ٹک ٹاک کے لیے کوئی کلپ ہی بنا دیں, کہ ہو سکتا ہے آپ کی آواز رجسٹر ہو جائے. تو دوسرے ہیں جی PP 65 حسن علی جی. یہ موصوف بھی گنگے, اندھے اور بہرے, نہ سننا ہے نہ بولنا ہے نہ دیکھنا ہے, ووٹ لے لیے کافی ہے, اگلی دفعہ پھر ووٹ لینے. ہاں, الیکشن کے دنوں میں یہ رات کو سوتے ہوئے بھی PTI کا جو پرچم ہے, جو پٹو جس کو کہتے ہیں, یہ نہیں اتارتے, کہیں سوتے ہوئے وہ ٹائم مس نہ ہو جائے. اس وقت تو آپ جان ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں, اب جب جیت گئے ہو تو شرم آتی ہے. اپنی ان کی گاڑیاں ہم نے دیکھی ہیں, یہ جو جن MPs کی ہم نے بات کر رہے ہیں نا, ان کی گاڑیوں کی تصاویریں ہمیں وہاں کے لوگوں نے دیکھی ہیں. انہوں نے جو PTI کا پرچم ہے سامنے سے, یہ بھی اتارے ہوئے ہیں. کیا بات کرتے ہو یار, اتنی بے وفائی, اتنی دو نمبریاں, تو کرو نا جی. یہ PTI تم لوگوں نے کیا خاک نکلنا ہے, اپنی گاڑیوں پہ آپ نے سٹکر اتار دیے تحریک انصاف کے. کسی MPA کے جو گاڑی ہے اس کے اوپر PTI کا پرچم نہیں, کیوں؟ ڈر لگتا ہے؟ اچھا, اماں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. آگے ہے جی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے سونیا علی رضا, PP 124 جی. یہ بی ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن ان کے اکاؤنٹ بھی ہم نے جی بڑی تحقیق کر کے کھنگالے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ملا, اللہ اس کو سلامت رکھے. آگے ہے جی خوشاب سے, یہ میاں والی کے قریب جی علاقہ ہے, وہاں پہ ہیں جی حسن ملک, PP 81. موصوف بھی لمبی تان کے سو گئے, کوئی پرواہ نہیں ہے خوشاب سے. یہ علاقہ بھی نون لیگ کا تھا, یہ چھین کے دیا ہے تحریک انصاف کے ورکروں نے ان جیسے لوگوں کو. حسن ملک صاحب, آپ کے جو بھائی ہیں وہ MNA کے امیدوار ہیں, اور آپ کے ساتھ الیکشنوں میں زیادتی بھی ہوئی ہے, لیکن اب آپ سے جو امید تھی, آپ وہ شخص ہیں کہ جہاں پر جو بگور صاحب ہیں جو آج کل منسٹر ہیں, ان کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دی تھی عمران خان نے, یاد ہے؟ بڑی کوشش کی تھی ہم نے آپ لوگوں کے لیے, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. حضور اب آپ کا ٹائم ہے, اتنی ریکویسٹ ہے, آپ بہت بڑی فیملی سے ہیں, اتنی ریکویسٹ ہے کہ جتنی عوام کو آپ سے امیدیں ہیں اس کے مطابق پورا کریں. لیکن نہیں, لمبی لمبی خاموشی, تو یہ اس کو کہتے ہیں بے وفائی. کچھ بھی نہیں ہونا سر, کچھ بھی نہیں ہونا, لیکن ہم ایک سلسلہ شروع کیا تو ہم ان لوگوں کو ایکسپوز ضرور کریں گے. اس کے علاوہ جی جو DG FIA انویسٹیگیشن کے نئے آئے ہیں جی, ڈاکٹر عثمان انور صاحب, انہوں نے جو گجرانوالا اور دیگر کا کیا ہے وزٹ جی اپنی نئی پوسٹ کا, اور موصوف کہتے ہیں ہم FIA کو انٹرنیشنل سطح کے مطابق بنائیں گے. کمال ہے جی ڈاکٹر صاحب, اس طرح بنانا جس طرح آپ نے پنجاب پولیس کو بنایا ہے. اپنے 3 سالہ سب سے زیادہ جو لمبا ٹینور ہے پنجاب پولیس کا, وہ آپ کے پاس 1,32,000 یہ فگر آ رہے ہیں, آپ اس کے کمانڈر تھے. تو آپ کے دور حکومت میں حضور PTI کو سانس نہیں آپ نے لینا دیا.
آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ نے ان بیچاری عورتوں کو، صنم جاوید ورگیوں کو ایک ایک شہر اور ایک ایک ضلع منہ پہ شاپر رکھ کے 109 کے دفعے میں گھمایا. آپ کے دور میں ضلع شاہ جیسے لوگ بھی شہید ہو گئے، اور پھر اتنی اچھی انویسٹیگیشن کی کہ قتل کرنے کے باوجود بھی اس کا جو مقدمہ ہے آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ڈال دیا. اور وہ بھولا ملنگ آدمی جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نواز شریف کون ہے، عمران خان کون ہے، بس اس کی ایک جو وجدانی کیفیت تھی وہ عمران خان سے محبت کر بیٹھی. وہ تو کبھی عمران خان سے ملا بھی نہیں تھا. اور ایک پنجاب پولیس کے آدمی نے مجھے بتائی ہے سٹوری اس کے قتل کی. وہ کہتے ہیں جب اس کو مارنے لگے نا جی، تو اس کو کہا گیا کہ لیٹ جاؤ. تو اس نے کہا جی میں نہیں لیٹتا. ملنگ تھا نا جی، جو وہ اڑ گیا. تو وہ جب اڑا تو اس پہ ٹارچر کیا گیا. وہ جتنا اس پہ ٹارچر کرتے تھے وہ اس سے زیادہ اس کے آگے وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اسے کیا پتا مجھے مار رہے ہیں، وہ تو جذباتی ہو جاتے ہیں نا جی اس قسم کے لوگ. اور پھر اس کے جو جسم کی ہڈیاں ہیں، اس کی میڈیکل تو دیکھیں، اس کی ہڈیوں کو کچومر بنا دیا گیا اور اس کی لاش کو فورٹریس کے قریب پھینک دیا گیا. یاد ہے نا آپ کو، ایک اوپر بھی رب کھڑا ہے اور وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا امتحان دینے والا ہے. آپ نے یہ پنجاب پولیس، اگر آپ چاہتے تو آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا جا سکتا تھا، لیکن نہیں لکھا. تو اسی طرح جس طرح آپ نے پنجاب پولیس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العظیم ایف آئی اے جو ہے یہ بھی نمبر 1 پوزیشن پہ چلی جائے گی. اور ڈی ایچ اے کراچی میں جی پورن ویڈیو ڈسپلے ہو گئی ہے. جس کو کل ہم نے کہا تھا نا، ایک جو کریکٹر تھا اس کا نام کیا لینا، اپنی زبان ہی گندی کرنی ہے، وہ پچھلے دنوں وائرل ہوا تھا. تو یہ جو واردات ہوئی ہے یہ ایک اور چیز ثابت کرتی ہے کہ ہمارے موبائل میں گندا مواد موجود ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ وہاں پہ جو کمپنی کا ملازم تھا اس کے موبائل میں یہ چیزیں پڑی تھیں اور وہاں سے یہ آن ایئر ہو گئے. تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ پستی جہالت کہ کن گڑھوں میں جا گرے ہیں کہ اس سے نکلنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. جیسے ہم خود ہیں ویسے ہم لوگوں کے اوپر ہر روز اس قسم کے جو ہے نا حالات رونما ہو رہے ہیں. جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے، حکمرانوں سے لے کر عوام تک انصاف نہیں کریں گے، جب تک کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ جو انصاف ہے نا یہ ملتا ہے سوچ سے. لیکن ہماری جو صوبے کی سب سے بڑی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کہتی ہے کہ شعور کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو شعور کیا خاک ملنا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے صبح بھی روٹی کھانی ہے اور شام کو بھی روٹی کھانی ہے. اور کل انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے ایک زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے جو فوجی جنرل ہیں یہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد یہ کتابیں کیوں نہیں لکھتے. ہے نا زبردست سٹوری. ایک ایک جرنل کو ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کو سننے کے بعد آپ کو چس آ جائے گی کہ پاکستان کے جو فوجی جنرل ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں. ایک علمی پروگرام ہے اور خوب ان کو انشاءاللہ 1971 سے لے کر آج تک ان کو ہم ایکسپوز کریں گے. ہماری جو ایفرٹ ہے، ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، ہم نے حق بیان کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہی امید ہے کہ اگر ہم سے یہ پوچھے تو ہم یہ کہیں گے کہ بغیر لگی لپٹی کے، بغیر کسی مفاد کے ہم نے سچ بیان کیا جو ہمیں لگتا تھا. ہو سکتا ہے ہماری سوچ غلط ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری سوچ کو مزید بہتر کرے. وہی ہے سب سے بہترین سوچوں کو دور کرنے والا. آخر میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ سے ہم تعزیت کرتے ہیں. جو زخمی ہیں انہیں ہم اتنا کہتے ہیں کہ جب آپ کا سامنا حضرت امام علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، حضرت امام علی اصغر اور میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے اور وہاں پر آپ کی بخشش ہو. آپ شہید ہیں، اگر یہ گھرانہ راضی ہو گیا تو آپ کی یہ جو شہادت ہے یہ پوری ہو جائے گی. اور جو آپ کے گھر والے ہیں
ان کے آنسو بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو اس دربار میں آپ مظلوم ہو کے جا رہے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس دربار میں مظلوموں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ وہاں جو دربار لگا ہوا ہے نا، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، وہ لجپال ہے۔ تو ہمارا ہر درود اس اہل بیت کے لیے، اور ہماری ساری دعائیں اس اہل بیت کے لیے کہ بخشش ہوگی ہماری تو اہل بیت کے راستے سے، ان کے توسط سے، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ سے۔ تو یہ جو حب علی والے ہیں تو ان کی قربانیاں لازوال ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ تو اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے تو منہ چھوٹا ہے، الفاظوں کا چناؤ بھی گندا ہے، لیکن ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی لائن اور ان سے پیار کرنے والا بنائے۔ بے شک ہر آدمی نے ایک دن مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔